गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एजेंट फरी हैदरीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिला जब तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। जमानत मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ के वकला ने उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रोपकार जारी न होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये पूरा केस जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा है। इस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार करार दिया गया था। मौका मिले तो अज़रबैजान जाकर देखें, वहाँ ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट्स रखे जाते हैं। पूरी दुनिया से सुदूर जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ उनकी तस्वीर के साथ रखते हैं। मुझे वहां पर हर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर नजर आई, बदकिस्मती से किसी और की तस्वीर नजर नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रोपकार जारी न होने की वजह जजेस हैं जो कि कुर्सी से उठकर चले गए। लेट्स वॉच हिम। बुशरा बीबी साहिबा का न रोजगार इशू हो रहा है, न मचल के इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। हमारे वकला हजरात इस वक्त की अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए। और जो दूसरे जज साहब हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है। और जो ड्यूटी जज है वो भी नहीं है। जज साहबान को गायब किया जाता है और कहा जाता है जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुम्मे के रोज सुप्रीम कोर्ट से अलविदा होंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिससे नई चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी खिताब करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी का तो यकीनन अब एक नया सफर है। उनका करियर बिलाशुबा बेदाग रहा है। अब तक किन किन अहम फैसलों में वो शरीक रहे हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। बतौर वकील जस्टिस याहिया आफरीदी उसी लॉ फर्म का हिस्सा रहे जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला वाबस्ता थे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। जस्टिस याहिया आफरीदी उन 4 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस के खतूत की बुनियाद पर तश्कील बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का भी हिस्सा थे। 2022 में बानी तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तलाफी नोट भी लिखा था। जस्टिस याहिया आफरीदी आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार को दुरुस्त नहीं समझते। जस्टिस साहब संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत का हिस्सा थे। परवेज मुशर्रफ के वकील के इतराज पर उन्होंने खसूसी अदालत से अलहदगी इख्तियार की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म भी दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी को सीनियरिटी उसूल से हटकर चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये एक कुछ अरसे के बाद की नई रिवायत है। कुछ लोग इस पर इतराज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अब तक कितनी बार सीनियरिटी उसूल से हटकर चीफ जस्टिस तैनात किए गए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1954 में सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम पहले नंबर पे थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद मुनीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। जस्टिस मुनीर नजरिया जरूरत के बायस मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर जाने जाते हैं। 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जस्टिस सजाद अली शाह को सीनियरिटी उसूल के बरखिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की कोयटा रजिस्ट्री ने जस्टिस सजाद अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था। अब जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुकर्रर किया गया, जो कि 26 अक्टूबर को हल्फ उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर लीडर असद कैसर साहब, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के सीनियर लीडर असद कैसर साहब, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। असद कैसर साहब, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, अब PTI इसको कबूल करके आगे चलेगी? एक हमारा उसूली जो इख्तिलाफ था वो इख्तिलाफ ये है कि ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जिस तरह कानूनसाजी की गई, जिस तरह इन्होंने तमाम रूल्स को और तमाम कानून को बुलडोज किया, जो इन्होंने मतलब
امینڈمنٹ کی لیے لوگوں کی خرید و فروخت کی، منڈی لگائی. ہمارا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی لیجسلیشن کریں تو اس کے لیے اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. تو ہمارا تو پورے اس پروسیجر سے، طریقہ کار سے اس سے اختلاف ہے. ہمیں ایز اے انڈیویجول جو چیف جسٹس صاحب ابھی نیا ہوا ہے افریدی صاحب، ہمارے علاقے سے ہے، قابل قدر ہے، اور ایز اے انڈیویجول ہمارے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں پورے اس قانون سازی کے اوپر اعتراض ہے جو غلط طریقے سے اور غلط پروسیجر سے اور امورل طریقے سے کی گئی ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. بٹ دا پوائنٹ از ایسا کیسے صاحب کہ ٹھیک ہے آپ کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن آپ ایکسپٹ تو کریں گے ان عدالتوں کو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہمارے اس کے خلاف جو چیز پہ ہمارا اختلاف ہے وہ ہمارا اختلاف ہوگا. جب عدالت ایک بن جاتی ہے تو پھر اس کی عدالت کی تو آپ سنکٹی کو کسی طرح کو نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کسی مقصد کے لیے، اس کی پیچھے کوئی سیاسی محرک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر صورت پہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اقدام ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. تو اس لیے سب کچھ کے باوجود ہم کوئی عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن یا اس میں نہیں ہے. رائٹ. اور اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے. انفارچونیٹلی جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو لوگ شاید اب اتنا سیریس لیتے بھی نہیں ہیں ان کو. پی ٹی آئی کا آپ نے خود کہا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر ہی رہیں ہر وقت. سو کیا ابھی بھی پلان ہے کہ سڑکوں پہ لڑائی ہوگی؟ دیکھیے ہمارا تو احتجاج جو ہوگا، احتجاج جاری رہے گا. اس کی شکل کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے. دوسرا یہ کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں ہے اس کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور وکلا کو بھی اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. اسی طور پر اس حکومت کے اس بات سے اختیار نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے حکمران بنے اور اس ملک کو چلائے. ملک حقیقی جو عوام ہے اس کے حقیقی نمائندوں کو ملنا چاہیے. اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا، ری الیکشن نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں ایک منتخب پارلیمنٹ سامنے نہیں آتی، اس وقت تک اس ملک میں نہ اکانومی بہتر ہو سکتی ہے نہ مانا سکتا ہے. کیونکہ صحیح جمہوریت تب ہوتی ہے جب عوام کے جو اختیار ہے، جو عوام کا فیصلہ ہے، اس کو عزت دی جائے. کیا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے اراکین تو منحرف بھی ہوئے، آپ نے شو کاز بھی دیے، بٹ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں اور یہ ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. دیکھو فارورڈ بلاک کا خواب ادھورا ہوگا. لیڈر عمران خان ہے، ایم این اے جو بھی ہے وہ ورکرز ہیں. اگر کوئی ورکر جو ہے نا یا کوئی ایم این اے یا کوئی سینیٹر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. یہ اس وقت عوام کا اور عمران خان کا آپس میں ایک رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، تو اس لیے کوئی بیٹر نہیں کرتا. لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنے سیاسی کیریئر کو ختم کرے گا. سو زین قریشی صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ میں چونکہ زیادہ نہیں رکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی صاحب ایک بہت بڑے والد کا بیٹا ہے، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت جدوجہد کی، بہت قربانی دی، بہت لمبے عرصے سے جیل میں ہے. تو ابھی چونکہ ان کو شوکاز بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ہو رہی ہے انویسٹیگیشن. تو جب پوری انویسٹیگیشن سامنے آئے گی تو ہم پھر کوئی خط بھی بات کر سکیں گے. آپ نے خود مینشن کیا کہ ایک بہت ریناؤنڈ فادر کے بیٹے ہیں زین قریشی صاحب. اس حوالے سے تو پھر ڈو یو تھنک کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے ساتھ ہیں اس وقت؟ دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی جو پرنسپل ہے، ابھی تک انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایسے پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، اور ہم یہ توقع نہیں، ہمیں امید ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نا ایک پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ ہوگی. پہلے تو ہمیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس پہ وہ گنہگار ہے کہ نہیں ہے. جب تک اس کی پوری کورس مکمل نہ ہو، پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو، تو ہم زین قریشی کو بھی
اس لیول پہ گنہگار یا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن. اصل کیسے صاحب کب ملاقات ہوگی اب بانی پی ٹی آئی یا خان صاحب سے آپ لوگوں کی؟ اب عدالت میں ہم نے ریٹ داخل کی ہے اور امید ہے 1-2 دن میں عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے گا اور پھر جو ہے نا امید رکھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی. ابھی ان کو یہ انہوں نے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے کہ اس کو بجلی بھی بند کی گئی 5 دن کے لیے, ان کی فوڈ بھی وہ جس طرح دے رہے ہیں, اور پھر یہ اسمبلی میں جتنا جھوٹ بولتے ہیں جو قابل افسوس ہے. یعنی عمران خان کو اگر اس طرح یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ اپنے موقف سے کی غلط فہمی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل واڈا صاحب تھے کاشف عباسی صاحب کے شو پہ, انہوں نے کہا کہ 26 کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی بانی پی ٹی آئی سے, اور یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی. غالباً کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ فیصل واڈا صاحب. یہ صاحب تو آپ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اس کے صاحب کا نام بھی لکھیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے جتنا اس کو ابلائز کیا تھا اور پی ٹی آئی نے جتنا اس کو عزت دی تھی اس نے اتنا ہی ڈیمیج کیا عمران خان کو. بار میں زیادہ کمنٹس پہ نہیں کروں گا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جو قانون, اگر دیکھو اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے تو پھر تو ان کے عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنے ہیں وہ سارے فراڈ کیسز ہیں, وہ انتقام کی بنیاد پہ ہیں, وہ اس کے اندر کوئی مواد نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا ہو سکے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلد عوام میں سے ہوں گے. کیا یہ عوام میں آنا یا بشرا بی بی کا آنا, ویسے آج تو وہ نہیں آ سکی باہر حالانکہ ان کی بیل ہو گئی تھی, بٹ کیا یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوگا؟ نہیں, انڈرسٹینڈنگ تو کوئی کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اس کے بعد کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ اتنا ظلم اور جبر کر کے, اور کیا ہم اس کی کوئی چیز کو کنسیڈر کریں گے؟ کیا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. جب یہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو پھر ہم اس حد تک جائیں گے کہ ان کی توقع بھی نہیں ہوگی. یہ ان کی لمیٹیشنز ہیں, اگر یہ لمیٹیشن کو کراس کریں گے تو یہ کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے, یہ سب عوام کا ملک ہے. اس ملک میں تب بھی آگے چلے گا جب یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. اگر کوئی اس کو جو ہے نا اپنا من پسند طریقے سے چلانا چاہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم اس ملک میں بالکل جو بھی ہے ہمارا ان کے خلاف, ہم نے جو جدوجہد شروع کی ہم جدوجہد جاری رکھیں گے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک ایک منتخب پارلیمنٹ تمام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا, جب تک ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگا, اور جب تک سول سپرمیسی نہیں ہوگی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بٹ اس تمام معاملے میں خان صاحب کو جیل سے نکالنا وہ کس نمبر پہ پرائیورٹی ہے پی ٹی آئی کی اس وقت؟ پرائیورٹی نمبر 1. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم اپنا قانونی حق لیں گے اور قانون کے مطابق کریں گے. رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ موجود ہوں گے باہر, اندازن کوئی ٹائم فریم ہے؟ مجھے ویسے جو سچویشن ہے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی 1 مہینے سے زیادہ وہ جیل میں ہو. امید ہے اسی سال اللہ مدد کرے گا, نکلے گا انشاءاللہ. اور بشرا بی بی کل آ جائیں گی باہر, کل پرسوں آنا چاہیے. اس کو جو آج بھی رات گزاری ہے غیر قانونی ہے, اور اگر یہ عدالتوں میں اس طرح کیا ہے تو پھر کس سے توقع رکھے؟ اگر ایک جج جو ہے نا اتنا غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے تو بہت قابل افسوس ہے. اس وقت پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں اوپنلی بھی بہت لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اب ظاہر ہے آپ کی پارٹی پہ مشکل وقت ہے, بہت سے لوگ چھپے ہوتے ہیں, کوئی ڈرا ہوتا ہے لیکن کوئی چھوڑ جاتا ہے. یہ پارٹی آپ کے خیال سے کہ دوبارہ اثر نو بنانی پڑے گی اگر آتے ہیں بانی پی ٹی آئی باہر؟ دیکھیے, بانی پی ٹی آئے گا باہر انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب ہوگا. پورے پاکستان میں اتنے لوگ نکلیں گے کہ تمام جو ریکارڈ ہے, تمام تاریخ ریکارڈ توڑ دیں گے. ان کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہے, کمٹمنٹ ہے,
اور جتنی جرت سے وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک قائد ہے، لیڈر ہے، تو ہے عزت سکتا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ رائٹ، سو آپ لوگوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اپنا اپوزیشن اتحاد بنایا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کو بھی ان سے رابطے کیے جائیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، کیا کس طریقے سے پرسیو کریں گے، کیسے آگے جائیں گے اس اتحاد کے حوالے سے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کر رہے ہیں اور پوری ایک بہت بڑا پوزیشن بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ حکومت سے انگیج کریں گے ایٹ سم پوائنٹ؟ نہیں، کبھی کوئی نہیں۔ سو کیسے صاحب آپ پیوٹل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد میں، اب جب پورے معاملہ ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ڈیسیجن تھا پی ٹی آئی کا، کہ فائدہ ہوا آپ کو اس سے کہ نقصان ہوا؟ دیکھیں ہمیں انگیجمنٹ رکھی ہے، ہم اپوزیشن پارٹی ہے اور اپوزیشن کے طور پر ہم آپس میں انگیجمنٹ ہے، آگے بھی رہی ہے ہمارے انگیجمنٹ انشاءاللہ۔ رائٹ، کیسے صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم، ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی صاحب رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ 26ویں ترمیم کی روشنی میں نئے چیف جسٹس کا اعلان کر دیا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی ملک کے اب نئے چیف جسٹس ہونے جا رہے ہیں اور حکومت نے فوری طور پر ان کے عہدے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بلا شبہ ایک قابل جج ہیں اور اب تک کے جو ان کا کریئر ہے وہ بے داغ ہے۔ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان سے کئی معاملات میں عوام کی توقعات وابستہ ہوں گی اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کے لیے کیا فیصلے کرتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا امتحان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہوگا، وہ اسی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وکلا نے بھی کوشش کی ہے اپیل کرنے کی، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وکلا کی کوئی تحریک نظر بھی آ رہی ہے اس معاملے میں؟ حامد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے، آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے، تمہیں لوگ اچھا جج سمجھتے ہیں، تم اپنی باری پہ آؤ چیف جسٹس، تمہاری باری آئے گی منیب اختر کے بعد، تم دو کے سروں سے کود کر نہیں بن سکتے چیف جسٹس، اس سے ساری عدلیہ درم برم ہو جائے گی اور یہ اصول بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے، اس وقت قبول مت کرو، اپنے وقت پہ قبول کرنا۔ ملک اس وقت بحران پر بحران کا شکار ہے، سیاسی جماعتوں کے مابین مفاہمت کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت سیاسی مخالفین سے بات چیت سے انکار کرتی رہتی ہے اور اب سیاسی مخالفین بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے واضح طور پہ گریز کر رہے ہیں۔ ملک میں جاری اس لڑائی کے حوالے سے سینئر جرنلسٹ سہیل ورائٹ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، انہوں نے کوٹ کر کے فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی کو، ورائٹ صاحب نے کوٹ کیا ہے عباسی صاحب کو کہ گزشتہ روز لاہور میں پنجابی اشرافیہ کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کی ایک نشست ہوئی۔ عباسی صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پابندی کرو کے دو اصولوں کے بغیر کسی بہتری کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ ریاست کی تقدیر اس وقت صرف دو افراد کے ہاتھوں میں ہے، ایک پنڈی میں فروکش ہیں اور دوسرے اڈیالہ میں اسیر ہیں۔ بظاہر ان دونوں میں کسی مصالحت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، اسی لیے سیاسی بحران کا کوئی حل بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تیسرا آدمی نواز شریف تھا جو اس بحران کو حل کر سکتا تھا اگر وہ الیکشن کے بعد یہ ماننے کا اعلان کر دیتے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ان کے خیال میں نواز شریف بڑے آدمی ہیں مگر انہیں بھائی اور بیٹی کی مجبوری نے سیاسی مصالحت سے کام لینے پر مجبور کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی، تھینک یو سو مچ۔ سو یہ آپ نے کہا ہے، دیکھیے یہ میں نہ اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں نہ میں اس کو پروو کر سکتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈسکشن تھی ایک کھانے پہ، رائٹ، تو وہاں سہیل ورائٹ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا۔ آپ کو نہیں پتا وہ لکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ نہیں، ان کا فیصلہ، حالانکہ وہاں کہا گیا تھا کہ یہ جو باتیں یہاں پر ہیں کھانے کی محفل ہے، حالانکہ ٹھیک ہے انہوں نے لکھ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ساری باتیں اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھیں۔ ان باتوں میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، یہ میری سوچ ہے،
لیکن یہ پبلک ڈبیٹ ڈسکورس کا حصہ نہیں بننی چاہیے تھی. فار پرائیویٹ کنزمپشن وہاں پہ جو بات چیت ہو رہی تھی، جو وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اس محفل میں، اور یہ ملک کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ملک کے معاملات کیا ہیں، کیسے ان کی بہتری ہو سکتی ہے، کیا ہمیں سب کو کرنا چاہیے. اس پر میں نے اپنی رائے کا اظہار بڑی کھل کر کیا. بٹ دا پارٹ اباؤٹ نواز شریف، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم ہار گئے. دیکھیں یہ میری سوچ ہے، میرا ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ وہ ہارے ہیں. آپ نے تو دیکھیں وہ مطلب کہ جماعت جو ہے اس نے وہ سیٹیں نہیں دی. یہ آج جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. نواز شریف صاحب بھی دیکھیں، میں کسی ایک پرٹیکولر سیٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. کنٹروورشل سیٹ جو دیکھیں ذاتی سیٹس کو ایک طرف رکھ دینا، مجموعی طور پر حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، ان کے پاس بہت کم نمبر آف سیٹس ہیں. کوئی 38 کی بات کرتے ہیں، کوئی 20. سید صاحب نے 38 کہا تھا. یو ہیو ناٹ گیون اے نمبر. نہیں، میں نے کبھی نمبر نہیں دیا، لیکن لوگ 28 کی بات کرتے ہیں، کوئی لوگ 20 کے لگ بھگ بات کرتے ہیں، کوئی 17 بھی کہتا ہے. جی 17-18 کی بات بھی ہے. جو بھی ہیں وہ سیٹیں نہیں ہیں جس پہ آج حکومت قائم ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یو تھاٹ کہ خبریں بھی آئیں کہ نواز شریف صاحب چلے گئے تھے ایکچولی. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو اس کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. رائٹ. تو آج ملک کے حالات جو ہیں، ہم سب کو ذرا اس پر سوچنا چاہیے کہ ملک کے کیا حالات ہیں، ہم نے ان کو درست کیسے کرنا ہے. باقی جو ماضی میں ہو گیا اس کا الزام لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ فائدہ ہوگا. لیکن آج یہ قبول کر لیں کہ ہمارا مشکل میں ہے اور ہم نے آگے کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے، یہ آج سب کی ذمہ داری ہے. بٹ کیونکہ آپ نے خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، اینڈ دین ویل موو آن. نواز شریف صاحب یہ وہی سیاست کریں جب آپ نے ان کو جوائن کیا تھا، یا یو تھنک ہی از ٹوٹلی چینجڈ؟ نہیں، دیکھیں وہاں جو میاں صاحب کی بات ہوئی ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. میں تو ڈفرنٹ جماعتوں کی بات ہوئی نا. جی، تو سیاست وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے. مفاہمت کی سیاست ہے. میاں صاحب آج ایک جماعت کے صدر ہیں، اس کے روح رواں بھی ہیں. تو جو کچھ اور وہ جماعت حکومت میں، وفاق میں اور صوبے میں، تو جو کچھ حکومت کرے گی، وفاق کرے گا، جو کچھ وہاں پہ ہوگا اس کی ذمہ داری براہ راست میاں صاحب پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وہ صدر ہوں گے تو جماعت یا وزیر اعظم اور چیف منسٹر ان کے تابع ہیں. تو اس لیے جو کچھ اگر ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا وزن بھی، اس کا بوجھ بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا. بٹ ان کی اپنی سیاست، ڈو یو تھنک ہی کوڈ ایور بی پرائم منسٹر؟ میرا خیال ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کی جماعت اکثریت میں آئی ہے، حالانکہ جماعت بھی پہلے کہتی تھی کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اس وقت بھی جو اتحادی ہیں اب وہ کہا کرتے کہ نہیں وہ نہیں بن سکتے. حالانکہ کوئی میرا خیال کانسٹیٹیوشنل بار نہیں تھا. مزدہ صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ آج کالم لکھا. انہوں نے کہا کہ 2/3 میجورٹی سے ترمیم کرا سکتی ہے گورنمنٹ، تو 2/3 میجورٹی سے نواز شریف صاحب کو بھی پرائم منسٹر بنا لے. نہیں، وہ تو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، 2/3 تو نہیں چاہیے. انہوں نے ایک کہا کہ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ڈو یو تھنک کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جا سکے؟ نہیں، وہ آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس اکثریت نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. تو اگر کولیشن پارٹنرز ووٹ دیں گے تو پھر وہ بنیں گے. کولیشن پارٹنرز الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، جی، کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے کہا تھا. جی مجھے یاد ہے کئی جماعتوں نے کہا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے. نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ ہم اگر آپ کے ساتھ کولیشن میں آئیں گے اونلی شہباز شریف از گوئنگ ٹو. نہیں، یہ نہیں، یہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس پر کافی اخبار میں بحث بھی ہوئی تھی. سو پھر نواز شریف صاحب -1 ہوئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب بھی -1 ہوئے. سو -2 ہو چکا ہے پاکستان. -1 -2 جو بھی آپ اس کو سمجھیں، لیکن خان صاحب تو الیکشن ہار گئے، وہ تو جیل میں ہے. نہیں، وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. وہ تو نواز شریف صاحب تو اب لڑ سکتے ہیں. جی، وہ لڑ نہیں سکتے. کس بات پہ نہیں لڑ سکتے؟ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. ہی کانٹ. میرا نہیں خیال سارے کیسز ختم نہیں ہو گئے. But I think he can still not contest an election. کس بنیاد پہ؟ میرا نہیں خیال ویسی 5 سال کی نااہلی ہو. چلے وہ اس دفعہ نہیں لڑے، یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے. اس طرح 18 کا میاں صاحب بھی نہیں لڑ سکے تھے، ان کو بھی سزا ہو گئی تھی. تو ہماری تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. تو اب آگے کا راستہ ڈھونڈنا ہے. راستہ اس انتشار میں نہیں ہے، اس میں آپ کو راستہ نہیں ملے گا آپ کو. بٹ عباس صاحب ایک جنرل تاثر یہ اب آ گیا ہے کہ مضبوط ہو گئی ہے گورنمنٹ. دے ہیو کنٹرول آن تھنگز، اور اب شاید معیشت کی طرف وہ فوکس کر سکیں.
ہر حکومت آخری وقت تک، آخری لمحے تک مضبوط ہوتی ہے. مضبوطی کیا ہوتی ہے حکومت کی؟ مورل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ وقت گزار سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے 7-8 مہینے گزار لیے ہیں، شاید 7-8 مہینے اور گزار لیں، شاید 4 سال گزار لیں جو باقی ٹرم رہ گئی ہے، شاید پھر الیکشن لڑ کے آ کے جیت کے یہاں بیٹھ جائیں. لیکن یہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے لیے. پاکستان کے مسائل حل کرنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اینڈ یو تھنک کہ سولوشن یہ ہے کہ ڈائلاگ کی طرف جائیں؟ آپ کو ایک ڈائلاگ پاور شیئرنگ کے لیے نہیں، رائٹ، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، نہ پاور شیئرنگ کے لیے، نہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے. آج سب اپنی کرسیاں ایک طرف کر دیں، ملک کی بات کریں کہ ہم نے کیا ایجنڈا ہے، ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. سو ابھی آپ تک ان ترمیم پہ آ جائیں. ترمیم سے کون سی پاور شیئرنگ ہوئی ہے؟ اسی تو آپ نے پاور کرٹیل کر دیا ہے. ترمیم کا تو ایک یہ تو بندیتی پہ مبنی ہے نا. ایک مقصد تھا، وہ مقصد آپ سمجھتے ہیں میں نے حل کر لیا. کیا مقصد؟ کہ جوڈیشری کو ہم کنٹرول میں لے آئیں، اس کو تابع کر دیں ایگزیکٹو کے. یہ نہیں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ہو، یہ بھی ایک مقصد تھا. سر چیف جسٹس کی بات نہیں ہے. آج اس ملک کے چیف جسٹس یہ افریدی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، جو اس کا ہیڈ ہوگا، وہ چیف جسٹس ہوگا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حفیظی صاحب ابھی چیف جسٹس ہیں، دیٹ پرسن ول بی مور پاورفل. جی، جو نام ان کا ہوگا. دیکھیں، ہر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو سے ہی ڈیل کرتا ہے، اور ہمارے ملک کانسٹیٹیوشنل ایشو ایک بلڈنگ کے اسٹے آرڈر سے لے کر ملک کے جو آئین اس کی تشریح تک ہے. ہر اسی اندر ہر چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے. اور یہ جو ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتے تھے، اب سپریم کورٹ فیصلے کیا کرے گا. تو یہ تو ایک اپنے سارے نظام کو ہی. بٹ دین چیف جسٹس کی سلیکشن بھی اٹس پارٹ آف اٹ. اب جب اس وقت آیا کرے گا چیف جسٹس کی تعیناتی کا، سو آپ کے خیال سے ایک لابنگ ہوگی یا اس کا خدشہ موجود ہے، پوسچرنگ ہوگی؟ یقیناً آپ چاہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. جس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل دی گئی ہے، جو اس کے پریزیڈنٹ کے سلیکشن کا پروسیس ہے، وہ اصل مسئلہ ہے. تو وہاں پر اور پھر ججز جس طرح لگیں گے، بنیادی خرابی ججز کے لگانے کی، ان کے اوپر جو آپ نے اسیسمنٹ کا طریقہ رکھ دیا ہے کہ ہم ان کو ایویلیویٹ کیا کریں گے. یہ پارلیمان کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں. تو اور اس کے بعد جو بینچ بنے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس کی جو تشکیل ہے، اور کسی وقت بھی آپ اس کو ختم کر کے نیا بینچ لا سکتے ہیں. رائٹ. تو یہ جو اختیارات اب چلے گئے ہیں ایگزیکٹو کے پاس، یہ اصل خرابی یہاں پر ہے. نظام جو ہے اب عدل کا، وہ تابع ہو گیا ہے ملک کی ایگزیکٹو کی. سر اب چلیں، اس کا دوسرا ایک تاثر یہ ہے کہ ان کنٹرول ہو گیا ہے ایگزیکٹو، جس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرے گا تو کارکردگی مسئلے ہوں گے. لیکن فرام ایگزیکٹوز پوائنٹ آف ویو انہیں لگتا ہے کہ کبھی دھرنے آتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، اب ہمیں کوئی روکے گا نہیں، ہم اپنا کام کریں گے. سو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کیا یہ بہتر ہے؟ دھرنے کا کیا تعلق ہے؟ آپ روکتے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹ لے لیں گے لوگوں سے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو مرضی کیے جائے، پوچھنے والا نہیں ہے ملک میں. ہم جس کو مرضی اندر کر دیں، جس کو مرضی باہر کر دیں، وہ سب رائٹس آپ نے لے لیے لوگوں سے. تو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے. آپ نے کیا، کون سی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی ایگزیکٹو کے پاس، جب اس کو مل گئی ہے؟ یہ سب مجھے سمجھا دیں. ایٹ دا کاسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہی کر لیں. جی، کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. آپ اس دفعہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے اکنامکس کا، ان کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرتا. تو جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کو ہی دبا دیں گے، آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا کہا ہے آپ کی ترامیم کے بارے میں. یہ بہت ریئر بات ہے کہ کسی ICJ نے کسی ملک کی ترامیم کے بارے میں بات کی ہو. اور پھر جو شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اجلت کیا تھی، یہ کون سی اجلت تھی. آئی گیس اب تو کافی کلیئرٹی آ گئی ہے. شک و شبہ سے بڑھ گئی بات کہ چیف جسٹس کی تعیناتی واز این ایشو. نہیں، کیا آپ آئینی ترامیم 12 گھنٹے میں کرتے ہیں؟ جس وقت وہ بل لے ہوا سینٹ میں، 12 گھنٹے بعد اس کو سینٹ نے بھی پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، اس پر پرائم منسٹر نے دستخط کیا، اس پر صدر نے دستخط کیا، اور گیزٹ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا اور شائع ہو گیا.
12 گھنٹے کے اندر. پاکستان اللہ کرے ہر کام اسی اجرت سے کیا کرے. یہاں تو حکومت پالیسی 6 سال لگ جاتے ہیں, پالیسی نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن ہم نے ڈیلے کرا دیے. تو یہ بہت یہ ہمیشہ یہ خرابی کا باعث بنتا ہے, بے پناہ خرابی. یہ کافی متاثر ہوگا آپ کے ملک کا سیاسی نظام بھی اور عدل کا نظام بھی, اور جو بیلنس آف پاور تھا, جو پاور شیئرنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان تھی, جی وہ بھی اس میں ڈسٹرب ہو جائے گی. Right, we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے دور کو؟ دیکھیں, میرے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک اسیسمنٹ نہیں, میں ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے میری نظر میں. ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے, اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی. ان کو ایک موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فنڈامنٹل چینجز لاتے اس نظام کے اندر. بہت کام ہو سکتا ہے, بے پناہ کام ہو سکتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ افریدی صاحب کریں گے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے افریدی صاحب کا کہ جو سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب ان کے پاس نہیں ہے. رائٹ. تو وہ اب ایک گلوریفائڈ سیشن جج بن گئے. ڈو یو بلیو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ریورس ہو جائے, یا دس از ناؤ گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ؟ ریورس ہوگا, یہ ایک دن ریورس ہوگا. یہ غلط ہے. آپ نے کہا مجھے ڈر ہے اپنی جماعت, پرانی جماعت والوں کا, کہ یہ پھنس جائیں گے اس میں. جی یہی ہوتا ہے. کیوں لگا آپ غلط قانون بنائیں گے, کل آپ پہ اس کا اطلاق ہوگا, آپ جائیں گے, آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت نے ایسے جج بنائے ہوں گے, ایسے چیف جسٹس بنائے ہوں گے, ایسا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہوگا جو حکومت کے تابع ہوگا. آپ کی بات نہیں سنے گا. ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں حکومت سے پروبیبلی. ہاں, پھر وہ یہ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے نا, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, کورٹ ہی نکالتا تھا تو اب کورٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو آج آپ کے تابع ہے کل دوسری حکومت کے بھی تابع ہوگا. یہ آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے. اگر آپ نے غلط ججز سلیکٹ کیے جو کمپرومائزڈ ہیں, جو صلاحیت نہیں رکھتے, تو پھر کل وہ اگلی حکومت کے بھی تابع ہوں گے. Yes, that's why you need systematic. جی, اس سسٹم ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس ساری چیز میں ججز کی سلیکشن ہے. So, جماعت اسلامی نے چیلنج کیا ہے ان ترامیم کو. Do you plan to do that? نہیں, ہم نے ڈسکس کیا تھا, لیکن یہ چیلنج کا فائدہ کوئی نہیں ہے. چیلنج کا فائدہ اس لیے نہیں ہے, چیلنج ہمارے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے چیلنج کر دیا. یہ اور ہر ایک سے پہلے بھی چیلنج ہو جاتا ہے. یہ ایک نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. رائٹ. یہاں پر خود ہی چیلنج کیا جاتا ہے. جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہی چیلنج کرواتے ہیں. ٹھیک. چیلنج سبمٹ ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آن اکانومک فرنٹ کوئی پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انفلیشن وہ کہتے ہیں کافی حد تک کرٹیل کر لیا ہے. ملیشین پرائم منسٹر آئے, پھر ایس سی او کی بڑی ایکسرسائز ہوئی. سو دے سینگ تھنگز آر گیٹنگ اسٹریم لائنڈ. اگر یہ سوچ ہے تو میں ان کے دعائی کر سکتا ہوں. یو ڈونٹ تھنک کون سی پالیسی حکومت کی جس نے حالات بہتر کیے ہیں, اس پالیسی کا نام بتا دیں. کون سی وہ سوچ ہے؟ رائٹ. سو اکنامک فرنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ کوئی اورنگزیب صاحب کی حکومت ہوتی ہے اور حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی. حکومت میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم 85 کے بعد یہ کمزور ترین حکومت ہے جو کچھ نہیں کر سکے گی. وچ میں ایکچولی ڈو دے فل ٹرم. یہ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو 5 سال فل ٹرم ہو یا ہاف ٹرم ہو یا ایک دن ہو, ملک میں بھاری ہوگا. یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے مایوس کیوں ہیں آپ؟ مایوس نہیں ہوں میں. صلاحیت دیکھ لیں, حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. 100 ڈیز جو کہا جاتا ہے نا, وہ حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. سو ول یو ٹرائی ٹو گو کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ بات چیت کرانے سے بات ٹھیک ہوگا. کوڈ یو ٹیک اے لیڈ, آپ جائیں اڈیالہ چلے جائیں, میں اڈیالہ نہیں جا سکتا, تو آج کسی کو کوشش کرنی پڑے گی. میں وہ کوشش کرنے کو تیار ہوں, اور میں نے یہ سوچا ابھی ہے کہ کچھ اور جو لیڈرشپ ہے ملک کی, ان سے بات کی جو اس معاملے میں بائس نہیں ہے یا ایک فریق نہیں ہے. کس سے آپ کے ذہن میں؟ میں تجزیہ صاحب کی مجھے نظر آتے ہیں. این پی سے بھی بات ہو سکتی ہے. مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب اسٹیچر. اس سارے معاملے میں
स्टेचर बड़ा है तो मौलाना साहब का बड़ा है. He gained the most out of this. और उनकी मैं समझता हूँ मुल्क पे एहसान है. अगर वो उस दिन पहले जो 2 अतवार पहले या 3 अतवार पता नहीं कितने अतवार पहले भी यही हालत थी मुल्क की जी, कि अतवार के दिन पूरी मुल्क की काबीना और सेनेट और असेंबली बैठे हुए थे तरमीम पास करने के लिए. तो उस दिन मौलाना साहब रुकावट बन गए थे. राइट. तो उसके बाद जो अब ये तरमीम आई है ये बहुत डाइल्यूटेड है. बट अब की कह रहे हैं कि एक और तरमीम आएगी, उसके बाद एक और तरमीम आएगी. जी आएंगी. हुआ है वो दोबारा जी वो आएंगी क्योंकि हमने जो उसमें से निकाला है वो भी करने की कोशिश करेंगे. जो सोच पहले वो चीजें लेकर आई थी वो सोच गिव अप तो नहीं करेगी, वो तो करने की कोशिश होगी. So it looks like कि अभी फ्यूचर for the time being यही है. टाइम बिंग यही है. ये भी एक मनफी असरात होंगे इस सारे मामले के, इस तरमीम के मनफी असरात होंगे. और जिस तरह आपने 19वीं तरमीम, बेसिकली आपने इस कानून में 19वीं तरमीम भी आपने डिसमेंटल की है, तो 26वीं भी आपको डिसमेंटल करनी पड़ेगी कोई तरमीम करके. राइट. सो नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं. आप पहले कहते थे मुझसे ना पूछा करो, जावेद लतीफ से पूछा करो कि वापस कब आएंगे. वो आ गए वापस, अब फिर लंदन जा रहे हैं, अब तो आ जाएंगे ना वापस. देखो कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उनकी जमात इक़्तिदार में है, क्यों नहीं आएंगे. He will be back, obviously. Right. आपकी बात तो नहीं हुई नवाज शरीफ साहब से? नहीं मेरी बात. कितने अरसे हो गया बात ना हो? मेरी सितंबर 2023 के बाद बात नहीं हुई. राइट. सितंबर नहीं, सॉरी, उससे पहले मेरा ख्याल है मई के बाद. कभी याद नहीं आते जी? कभी याद तो नहीं आते, मिस तो नहीं करते? नहीं, एक पुराना ताल्लुक है, 35 साल का ताल्लुक है, एक एहतराम का रिश्ता है और मुझे बहुत अजीज है ये रिश्ता. लेकिन सियासत जो है मैं अब मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तेफाक नहीं कर सकता. नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, दिस माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये भी कहा जाता है और बहुत जगह छप चुका है अब कि इफ देयर इज अ नेशनल गवर्नमेंट एट सम पॉइंट, और अब इन कोर्ट्स के थ्रू वी कैन फोरसी कि हो सकती है नेशनल गवर्नमेंट ये सिस्टम के थ्रू, तो उसमें आपका नाम एज प्राइम मिनिस्टर लिया जाता है अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर पीपल. ये आपकी मेहरबानी है, कहने वालों की मेहरबानी है. मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ नहीं कर सकता सबके सामने है. लेकिन मैं कभी किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बना, ना मैं बनना चाहता हूँ. सो यू विल से नो इफ अगर गैर आईनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बन सकता. अगर आइन के अंदर रहकर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ. मैं एक आम आदमी के तौर पे करूँ या जिस ओहदे पे करूँ, मुझे उससे ओहदे से गर्ज नहीं है. अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मेरा एक तजर्बा है, लंबा तजर्बा है जो इस मुल्क में कम लोगों के पास है, तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मैं हमेशा उससे ना तो नहीं करूँगा. Right. Thank you so much, बासी साहब, for joining us on the program. Interesting मामलात नजर आ रहे हैं. आपने सुना खाकान बासी साहब की क्या राय है इन तरमीम के हवाले से. Do give me your feedback. अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.